अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात। अल्लाह ताला का ज़िक्र करो गिनती के दिनों में। सूरतुल बक़रा की ये आयत का छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया व यज़्कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात। अल्लाह ताला का ज़िक्र करो अय्याम मालूमात में, यानी अशरा ज़िल हज में। हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की अहमियत का, फ़जीलत का अच्छी तरह अंदाज़ा है और अभी हम रमज़ान से निकले हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ज़िल हज के 10 दिनों की फ़जीलत की कोई भी बात मालूम नहीं होती और इसको वो अहमियत नहीं दी जाती जैसे रमज़ान को दी जाती है। और हम सोचते हैं कि शायद ये भी आम दिनों की तरह कुछ दिन हैं। इनमें अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो वो 9 तारीख़ की अरफा के दिन की थोड़ी बहुत मालूमात होती हैं, लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे कि ये 10 के 10 दिन कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इन दिनों के अंदर अमल करने का अजर क्या है। तो पहली बात ये कि हमारे सामने ये हदीस मुबारक मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नेक अमल किसी दिन में भी अल्लाह ताला के यहाँ इतना महबूब और इतना मुअज़्ज़म अज़मत वाला नहीं है जितना कि इन दिनों का अमल महबूब और मुअज़्ज़म है। यानी जितनी इन दिनों में की गई नेकी या इबादत अल्लाह ताला को महबूब है, पसंद है, उतनी किसी और दिन में, साल का कोई और दिन भी लगा लें, चाहे आप कह दें रमज़ान का ही दिन क्यों ना हो, रमज़ान के दिनों से भी ज़्यादा बढ़ के ये दिन हैं जो अल्लाह ताला को महबूब हैं नेकी के हवाले से। यानी इनमें की गई कोई भी नेकी इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ दर्जात रखती है, इतना ज़्यादा सवाब रखती है, इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है कि किसी और वक्त साल के 365 दिनों में ये दिन हैं जो बेस्ट डेज़ हैं साल के। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता और हम भी इनको आम दिनों की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों का अमल अल्लाह ताला को बेहद महबूब है और इससे ज़्यादा महबूब किसी और दिन का अमल नहीं। जब सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय उस बंदे के जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकला और फिर जब वापस आया तो उसका माल और उसकी जान सब वो गंवा चुका था, लुटा चुका था, सिर्फ़ उसका अमल ज़्यादा बढ़ के हो सकता है इस शख्स के अमल से जो इन दिनों में नेकी का कोई काम करता है। इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जिसका अमल बढ़ जाए इस बंदे के अमल से जो इन दिनों में अमल करता है। क्या बात है कि इन दिनों की इतनी फजीलत है। तो उलमा फरमाते हैं कि इन दिनों के अंदर आप देखें, हज है, कुर्बानी है, यौम अरफा है और रोज़ा है, तो इन दिनों के अंदर सब नेकियां जमा हो जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े ज़रूर हैं लेकिन हज नहीं है, कुर्बानी नहीं है, तो इसलिए ये दिन उनसे भी ज़्यादा फ़जीलत के हामिल है। और इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा आपको इस बात से हो सकता है कि ये वो दिन है जिनकी कसम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खाई है। फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र। वल फज्र से उलमा ने फरमाया कि कसम है फ़जर की, तो ये 10 ज़िल हज की कसम अल्लाह ताला ने खाई है। और व लयालिन अश्र 10 रातें, तो मुराद ये 10 दिन है, क्योंकि अरबी में
رات کہہ کے دن مراد لیا جاتا ہے، یہ عام اسلوب ہے۔ تو ان راتوں کی قسم کا مطلب ہے ان دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دن کتنے اہم ہیں، کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے صرف فضیلت، اور ایک ہے وہ اجر میں آپ کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان دنوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جتنی ہم محنت رمضان میں کرتے ہیں اتنی محنت ان دنوں میں نہیں کی جاتی، اور اس کا بہت بڑا ایک ریزن یہ ہے کہ ان دنوں میں شیطان آزاد ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کوئی نیکی کرنے نہیں دیتا یا بھلا دیتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھیں حالانکہ 30 دن ہوتے ہیں یا 29 دن ہوتے ہیں، پھر بھی آپ لگے رہتے ہیں۔ یہ صرف 10 دن ہیں، ان میں سے بھی 10واں دن تو ویسے ہی عید کا آ جاتا ہے، لیکن ان 9 دنوں میں بھی ہم کوئی ایسی نیکی خاص کر نہیں پاتے۔ تو بہت بڑی وجہ کہ شیطان آزاد ہوتا ہے اور وہ انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس دنوں میں نیکی نہ کر پائے۔ اب ان دنوں کی نیکی کی فضیلت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اب اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان دنوں کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے کہ کوئی ہمارے گھر میں بہت ہی خاص مہمان آنے والا ہو، جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ تو ہم اس کے لیے کیسا اہتمام کریں گے، کیسی پلاننگ کریں گے؟ یہ وہ دن ہیں جن کی پلاننگ کرنی ضروری ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، دوز ہو فیل ٹو پلان، پلان ٹو فیل۔ جو پلاننگ میں ہی فیل ہو گئے وہ پھر آگے ویسے ہی فیل ہیں۔ تو اگر آپ پلان ہی نہیں کرتے، کچھ آپ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، آپ نے کوئی سوچا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ مجھے کوئی ان دنوں کی اہمیت کو سے فرق نہیں پڑتا۔ ضروری ہے کہ ان دنوں کی پلاننگ کی جائے، ان دنوں کو اہم سمجھا جائے، اور ان دنوں کے اندر انسان وہ نیکیاں کرے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ تو آپ کو جب پتہ ہے کہ ایک مہمان آنے والا ہے جو سال میں صرف ایک دفعہ آئے گا، اگلے سال یہ مہمان تو آئے گا لیکن پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس لیے جب یہ مہمان اس دفعہ آپ کو نصیب ہو جائے تو اس کی اتنی خاطر مدارت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے دن ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جو عام دن نہیں ہیں۔ ان دنوں میں سورج ایسے ہی نکلے گا، دن ایسے ہی ہوگا، لیکن جو جمعہ ہوگا وہ ویسے نہیں ہوگا جیسے عام دنوں کا جمعہ ہے۔ یہ ذی الحج کے دنوں کا جمعہ ہوگا۔ جو منڈے ہوگا وہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا عام روزہ ہو جیسے آپ عام کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ ذی الحج کے دنوں کا روزہ ہوگا۔ جو آپ کی نماز ہوگی وہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ عام دنوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی ذی الحج کے دنوں کی نماز ہے۔ دیکھیں اب ہم زیادہ تر کیلکولیشن میں پڑے رہتے ہیں کہ کتنا % ہمیں ملے گا، ہمیں رمضان کا پتہ ہے اتنا گنا ملتا ہے۔ کیا یہ کافی نہیں جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کی گئی نیکی سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نیکی کا اجر جب وہ عطا فرمائے گا تو کتنا ہوگا۔ آپ خود تو سوچیں کہ آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں جو ایسے گن گن کے دیتا ہے۔ آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اس رب العالمین کے ساتھ ہے جو دیتے میں بخل نہیں کرتا، وہ الغنی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں اسی سے متعلق کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتا ہے تو کیسی عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجلس ہے کہ ایک یتیم لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باغ ہے، اس کی میں 4 دیواری کر رہا تھا، تو بیچ میں میرے ہمسائے کا ایک کھجور کا درخت آ گیا۔ اب 4 دیواری ہو نہیں سکتی، میں نے اس کو کہا یا تو تم یہ درخت مجھے دے دو، یا پھر چلو دینا نہیں ہے تو مجھے بیچ دو کہ میں اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں، لیکن وہ اس پہ بھی نہیں مان رہا۔ اب وہ درخت بیچ میں، اب میں 4 دیواری کروں تو کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کو بلا لیا اور اس سے فرمایا کہ یا تو تم اپنا درخت اس کے لیے چھوڑ دو اور یا پھر بیچ دو اس کے لیے۔ سوچیں کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے نہیں بیچنا، نہ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے لیے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو یہ درخت دے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں ایسا درخت دے گا کہ جس کے سائے میں 100 سال تک سوار چلتا رہے تو وہ بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب
اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی بڑی آفر کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا. صحابہ کرام نے سوچا کہ دیکھیں جس کو جنت میں درخت مل گیا ظاہر ہے وہ خود جہنم میں تو نہیں جائے گا جس کی ملکیت وہاں ہے. تو بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو کتنی بڑی آفر ہے. ہمسائے نے کہا نہیں میں نے پھر بھی نہیں دینا. اتنے میں حضرت ابو لبابہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ درخت میں اس سے خرید دوں تو کیا میرے لیے ایسی خوشخبری ہے کہ وہاں پہ مجھے کھجور کا درخت ملے گا جنت میں, ایسا درخت جس کے سائے میں 100 سال تک سوار چلتا رہے اور اس کا سایہ ختم نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں, یہ صحابی گئے ہیں ان کے پاس اور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ درخت بیچ دو. وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بیچا, تمہیں کیسے بیچ سکتا ہوں. فرماتے ہیں اچھا تمہیں میرے باغ کا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا, 600 درخت اس میں کھجور کے اور ہر سال اس کا پھل آنے لگتا ہے تو سب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب پھل آئے گا تو ہم یہاں سے خریدیں اور یہاں کا پھل کھائیں. اور اس باغ کے اندر تو کیا بات ہے, آپ نے ایک محل بھی بنایا ہوا ہے اور اس میں کنواں بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں باغ اتنی بڑی چیز ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اچھا اپنا یہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو اور میرا 600 درختوں کا باغ تمہارا ہوا. وہ آگے سے بے یقینی میں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, خوشی سے کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کے گواہ ہیں, میں نے بیچ دیا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کھجور کا درخت میرا ہوا جو جنت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. وہ کہ حیرت میں آپ نے فرمایا وہ درخت تو دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں تھا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنے باغ دیے ہیں جن کے درختوں کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا, تم نے 600 درختوں والا باغ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنے باغ وہاں تیار کر دیے. آپ کا معاملہ ایسے رب کے ساتھ ہے جو اتنا عطا فرمانے والا ہے. جب وہ فرما دے کہ یہ میرے محبوب دن ہیں تو محبوب کے محبوب دنوں کو آپ معمولی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر آپ کو نہ کیا کچھ دے گا, کتنے خزانے وہ آپ کی جھولیوں میں بھر دے گا, آپ کی جھولیاں کم پڑ جائیں گی. وہ اتنا عطا فرمانے والا ہے. تو اس کے ساتھ جب معاملہ کریں تو دل چھوٹا نہ کیا کریں اور یہ نہ پوچھا کریں کتنے گنا ملے گا, آپ گن بھی نہیں سکتے جب وہ عطا کرے گا, کیونکہ جب وہ دیتا ہے تو وہ بے حساب عطا فرماتا ہے. تو اس کی عطا کی طرف دیکھیں. ہمارے عمل تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تو یہ جب دن آئیں تو ان کی پہلے سے تیاری کریں. جس کو رب محبوب ہے اس کو اس کی ہر محبوب چیز محبوب ہے. دیکھیں محبوب کی ہر محبوب چیز انسان کو پسند ہوتی. جس کو کسی سے محبت ہونا پھر وہ جس چیز سے محبت کرے وہ بھی انسان کو محبوب ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کتنے گنا ملے گا, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب کو جو محبوب ہے وہ مجھے بھی محبوب ہے. اس لیے جب آپ نیکیاں کرنے لگیں تو اس شوق کے ساتھ کریں کہ یہ وہ دن آنے والے ہیں جس میں میرے رب نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ مجھے عطا کر دینا. یہ تو رمضان سے بھی بڑھ کے دن ہیں, کیونکہ علماء فرماتے ہیں راتیں جو بہترین راتیں ہیں پورے سال کی وہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں, اور جو بہترین دن ہیں وہ ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں. ان دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے, اتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنے قرآن کی زینت بنا دیا اور ان دنوں کے بارے میں قسم کھا لی. تو اب اس سے زیادہ بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. تو ان دنوں کے لیے جب آپ پلاننگ کریں تو کیسے پلان کریں گے
یعنی ایسے جیسے کہ آپ رمضان میں کرتے تھے کہ جب رمضان میں ہمیں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا رمضان کے بعد کریں گے، جو واقعی رمضان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جس نے پورے سال نہ قرآن کھولا ہوگا وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھا ہوا، جس نے پورے سال مسجد کا رخ نہیں کیا وہ مسجدوں کو بھاگا جا رہا ہے۔ رات ہے، کتنی رات ہو جاتی، تراویح میں کھڑے رہنا اتنا عام دنوں میں کہا جائے کبھی بھی نہیں کوئی کھڑا ہوگا، 20 تراویحاں بھی پڑھ لیتے ہیں، اف تک نہیں کرتے، یہ نہیں انتظار کرتے ویکینڈ ہے ویک ڈے ہے، ہر دن میں جاتے ہیں۔ تو کتنی ہرس ہوتی ہے۔ اسی طرح ان دنوں کی ہرس ہونی چاہیے کہ یہ تو دن اس سے بھی بڑھ کے قیمتی دن ہے۔ جب آپ ان دنوں کا استقبال کریں تو ایسے کریں کہ آپ نے پلان کیا ہو، یہ نہیں کہ ان دنوں میں نے عید کی تیاری کرنی ہے، عید کے کپڑے بنانے وہ پہلے سے بنا کے رکھیں۔ ان دنوں سے پہلے صرف کتنے دن ہیں؟ 9 دن، 10ویں دن تو ویسے ہی عید ہے۔ تو ان 9 دنوں میں ضروری نہیں کہ ہم نے بازاروں میں بھاگنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اب ہم نے کوئی پارٹی رکھنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کہیں کسی گیدرنگ میں اور جمع ہونا ہے یا کچھ اور گھر کی صفائی اور اس وقت کچھ اور کام شروع کر دینے۔ ان دنوں کو قیمتی آپ بھی سمجھیں، کیونکہ جو شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی، یہ اس کے دل کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا تو آپ ان دنوں کو قیمتی سمجھیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر حاجی تو حج کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی تو حج کرنے نہیں جا سکتا، تو پھر وہ کیا کرے پیچھے رہ کے؟ پھر اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کریں۔ آپ اپنے اسکیجول بنائیں کہ میں کس طرح سے اپنے دنوں کو کاٹوں گی، اور ہر فالتو چیز کو نکال دیں، پرائرٹیز بنائیں کہ میرے ان دنوں میں نے کیا چیز کو پرائرٹی دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اچھا کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، نہیں، کون سی چیز ہے ٹاپ آف دا لسٹ جو میں نے کرنی ہے، وہ آج بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کی جائے۔ لیکن آپ نے اس کی جب پلاننگ کی ہوگی اور جو کام آپ کے کرنے والے ہیں ان کو پہلے سے کر کے رکھا ہوگا، عید کے کپڑے بھی پہلے بنا لیے، شاپنگ بھی پہلے کر لی، اور سب کو بتا دیا نہیں اب جو بھی ہم کام کریں گے، جو بھی پارٹی ہوگی وہ رمضان کے ذی الحج کے بعد ہوگی، جو ان 10 دنوں کے بعد ہوگی۔ عید آئے گی، آپ کھائیں پئیں، اس کے بعد کے دنوں میں تو روزہ رکھنا، اس کے بعد جو 11، 12، 13 ہیں، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو ان دنوں میں آپ نے کھانا پینا ہی ہے، پارٹی کریں آپ، اس وقت ملیں جلیں، لیکن یہ جو 9 دن ہیں ان کو قیمتی سمجھیں اور ان دنوں کی ایسی پلاننگ کریں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں کہ جب وہاں پہ حاجیوں کی بخشش ہو رہی ہو تو گھر بیٹھے ہماری بھی بخشش ہو جائے، جب ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہوں تو ہم بھی وہ نیکیاں کما لیں، اور ہمارا دل تڑپ رہا ہو کہ اللہ ہم جا تو نہ سکے لیکن یہاں بیٹھ کے ہی تو ہمیں اجر عطا فرما دینا۔ تو یہ دن قیمتی دن جب آنے والے ہیں تو ان دنوں کے لیے ایسے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے اپنا لکھ لینا ہے اسکیجول کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ان دنوں میں کرنے والی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی ہمیں دے دی، لیکن جیسے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ یہ کرو ان دنوں کے اندر۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے رمضان میں ہم نے سب سے اہم کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، اسی طرح روزے رکھنے۔ تو ان دنوں میں پھر کیا کرنا ہے اور ان دنوں کے لیے کیا خاص بات ہے؟ جیسے آخری عشرہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، یعنی اس میں جو آخری 10 راتیں ہیں، ان کی سردار رات، ان کی کوئین رات ملکہ لیلۃ القدر ہے، لیکن لیلۃ القدر کا ہمیں بتایا نہیں گیا، تو ہم ہر رات محنت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے ان 10 دنوں کا جو سردار دن ہے یوم عرفہ، اس کا سب کو پتہ ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس ایک دن کا روزہ اتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ایک دن کا روزہ رکھ لیا اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اتنا اہم یہ ایک روزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پچھلے 8 دن ہیں ان میں بھی آپ روزہ رکھیے، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو واحد عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا میں ہی اس کا اجر دوں گا، روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔
اور روزہ وہ عبادت ہے کہ آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، آفس میں ہیں، اسکول میں ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نیکی کے راستے میں ہی ہیں، آپ عبادت میں ہیں. تو روزہ آپ یعنی نیند میں بھی ہیں تو آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے. یہ اتنا بہترین نیکی کا کام ہے. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے جسمانی حالات ایسے نہیں ہیں، صحت ایسی نہیں ہے، ہر ایک نہیں روزہ رکھ سکتا. کم از کم 9 کا روزہ ضرور رکھیے. باقی اگر 8 دنوں کا بھی روزہ رکھ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح یہ دن ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیرات بلند کرو. حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ جو تھے وہ ان دنوں کے اندر بازاروں کو نکل جاتے تھے شاپنگ کے لیے نہیں، تکبیرات کہتے تھے اتنی اونچی آواز میں کہ تکبیرات ان کی گونجتی تھیں اور لوگوں کو یاد آ جاتا تھا کہ تکبیر ہم نے کہنی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سنت آج ختم ہو چکی ہے. آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تکبیرات کہنی ہے. تو آپ اس سنت کو زندہ کیجئے. پتہ ہے اس سنت زندہ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کے بعد لوگ جتنے اس کام کو کریں گے. تو اگر آپ اپنے گھر میں تکبیریں لگا دیں، اپنے فون پہ لگا دیں، آپ دیکھیں گے صبح کو آپ کو یاد ہوگا، شام تک ویسے ہی بھول جانا ہے. شام کو یاد آئے گا میں نے تو تکبیر پڑھنی تھی، کوئی بات نہیں اس وقت پڑھے. کہیں جیسے ہمارے پاس ریمائنڈرز ہوتے ہیں اس طرح فون پہ ریمائنڈر لگا لیں کہ تکبیر چل پڑے. گھر میں آپ تکبیرات بلند کریں گے، آپ کے بچوں کو یاد آ جائے گا. اور سب کو بٹھا کے بتائیں کہ یہ دن آنے والے ہیں اور ان دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. اپنے گھر میں اس نالج کو پاس آن کریں، اس لیے کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. جب ہم گرو اپ ہو رہے تھے ہمارے ملکوں میں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ دن بھی کوئی اہم ہے. لوگوں کو رمضان کا ہی پتہ ہوتا تھا، ان دنوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں بس. تو تکبیرات کس طرح سے آپ نے پڑھنی ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر اور 9 تاریخ تک، تو آپ نے جس کو یا آپ کہہ لیں 13 تاریخ تک آپ نے صبح شام ہر وقت تکبیرات پڑھنی ہے. لیکن جب 9 تاریخ ہے یعنی 9 تاریخ کو آپ جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، عرفہ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک یہ جتنی نمازیں آپ اس میں پڑھیں گے ان نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک تکبیر وہ کون سی تھی جو جس وقت کہ آپ نے ذی الحج سٹارٹ ہوا ہے، مغرب ہوئی ہے، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، تو تب سے تکبیرات آپ کھلی پڑھیں. تکبیر ہم یہاں پہ پڑھ کے ایک دفعہ اپنی اس چیز کو ریوائیو کیوں نہ کریں. سب پڑھیں تکبیرات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کتنا پیارا ترانہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. جو بھی تعریف پسند کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ جس کو اپنی تعریف کرنا پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس کو تعریف زیب دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کو زیب نہیں دیتی. تو جب آپ تکبیرات بلند کریں تو تب سے جب سے ذی الحج کا چاند شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک آپ نے عصر کی نماز جب پڑھی اس کے بعد بھی تکبیرات پڑھی. اس کے بعد جب مغرب ہو جائے گی تو ایام تشریق ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے اس وقت تک ہر وقت میں آپ نے پڑھنی ہے، لیکن 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک آپ نے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے تکبیرات. تو یہ تکبیرات کا ایک سلسلہ ہے جو ان دنوں میں خاص عمل ہے. اور اس کے علاوہ 9 تاریخ کو تو آپ سارا وقت کھانے بنانے میں اپنا وقت نہ ضائع کریے گا کہ عید کا ہم نے کھانا رکھا ہوا ہے تو سارا دن بس سب کھانے ہی بناتے رہیں. وہ دن اتنا اہم ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ حاجی جمع ہوئے میں اور وہ ان کی بخشش ہو رہی ہے. آپ گھروں میں بیٹھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے عرفہ کے دن. اب لوگ پوچھتے ہیں اس دن کا روزہ رکھیں جب 9 ذی الحج ہے ہمارے ملک میں، یا جب وہاں پہ عرفہ ہے تو آپ دونوں دن رکھ لیں. اتنی کیا مشکل ہو گئی؟ ایک روزے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہم اس بحث میں ہی نہ پڑیں کہ کس جگہ کا کوئی علماء آپ کو کچھ کہیں گے، کوئی کچھ کہیں گے، تو آپ دونوں دن رکھ لیجئے. تو اس دن کا آپ نے روزہ رکھا ہوگا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. اور اس دن کی دعا کیا ہے یہ بھی ہمیں رہنمائی عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے کہ انہوں نے اپنی امت پہ کتنی شفقت فرمائی کہ اب ہمیں سمجھ ہی نہ آتا کہ اب ہم کیا کہیں اور کیا مانگیں اور کیسے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ کلمہ جو پچھلے انبیاء نے بھی اسی طرح مانگا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تسبیح آپ نے سارا دن کرتے رہنا ہے, سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. دیکھیں ان دنوں کا خاص عمل اللہ کا ذکر ہے, خاص عمل ہے, اور یہ کتنا ایزی عمل ہے. میں سوچوں اس میں تو کچھ زیادہ تردد ہی نہیں. یعنی آپ لیٹے ہوئے ہیں تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, بیٹھے ہوئے تب پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہیں کوکنگ کر رہے ہیں تب پڑھ سکتے ہیں, چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے, اور آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے, طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جب ہماری ناپاکی ہوگی تب ہم کیا کریں. آپ تب بھی یہ اذکار کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ جب سارا دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو سوچیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ کو یاد کرے گا. ہماری خوش قسمتی, ہم کہاں اس زمین کے ذرے اور کہاں اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پر ساتوں آسمانوں کے اوپر میرا اور آپ کا ذکر ہو. فرشتے ہمیں جاننے لگیں کہ یہ کون بندی ہے کہ جو اللہ کا ذکر اچھے دنوں میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کے دنوں میں اس کو یاد رکھتا ہے. اس کی مثال کیا ہے, یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے تھے, فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جانی پہچانی آواز لگتی ہے, یہ تو ہم نے سنی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے کہ جو اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی, ان کو نجات دی وہاں سے. تو اس کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے پر کوئی مسئلہ ہی آئے تو پھر ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے. تب تو ہم بہت اچھے وظیفے کرتے ہیں, بڑا ٹک کے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل بات یہ اچھے دنوں میں کون اللہ کو یاد رکھتا ہے. تو ایسے دنوں کا انتظار نہ کیا کریں جب آپ کو کوئی مشکل پڑے, ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں. اب مجھے بتائیں اگر کوئی مریض بھی ہے تو اپنے بستر پہ لیٹا لیٹا کیا وہ کہہ نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. مریض تک یہ کہہ سکتا ہے. تو پھر کون ہے جو اس سے فارغ ہے, کون ہے جو اتنی بڑی ایک سعادت کو چھوڑ سکتا ہے, اس سے محروم رہ سکتا ہے. تو لہٰذا ان دنوں کے اندر ذکر بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے اور روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے لیے آپ پہلے سے تیاری کریں, کیونکہ قربانی کا جانور اس دن جو یوم النحر ہے, جو 10 ذی الحج کا دن ہے, اس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو عمل محبوب ہے وہ ہے قربانی کرنا. اس کے اندر بخل نہ کریں. ابھی ایک کوسچن میرے پاس آیا کہ اگر ہمارے پاس قرض ہو تو کیا ہم پھر قربانی پھر بھی ہم کریں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دیکھو جب ہم پرس خریدنے لگتے ہیں نا برانڈ نیم کا, تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرے اوپر قرض ہے. جب ہم ویکیشن پہ جانے لگتے ہیں تو تب بھی نہیں سوچتے میرے اوپر قرض ہے. جب ہم مال جاتے ہیں تب بھی نہیں سوچتے, اور جب ہم شادیاں کرتے ہیں تب بھی نہیں سوچتے. لیکن قربانی کتنے پیسوں کی ہو جاتی ہے. بلکہ اگر آپ نے گائے میں حصہ ڈالنا ہے تو وہ تو اور بھی سستا ہو جاتا ہے, اور اگر آپ نے کسی غریب ملک میں بھیجنا ہے تو وہ اور ہی زیادہ سستا ہے. لیکن یہاں پر آ کے ہمیں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ ہائے ہمارے پر تو قرضہ ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی تھی, 100 قربانیاں کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا. تب بھی اتنی زیادہ قربانی کرنے کا شوق تھا, کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے. تو اگر آپ یہ بھی نہ پوچھیں اچھا میں کماتی نہیں ہوں یا میں کماتی ہوں تو میں اپنی الگ کروں کہ نہیں کروں, گھر کا سربراہ کر لے سب کی طرف سے کافی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بھی پیسے ہیں, چاہے آپ کماتی ہیں یا نہیں کماتی, اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسا کر لیں کہ اگر سارے گھر کی طرف سے 2 قربانی ہو رہی تو دونوں قربانیوں میں کہیں کہ یہ سب کی طرف سے. اور جب سے جس نے قربانی کرنی ہے وہ
فرسٹ ذی الحج کے چاند سے پہلے پہلے اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، اپنے بال صاف کر لے، کیونکہ بہت سارے کوسچن آتے ہیں اینڈ میں کہ اب عید آ رہی ہے، ہم نے ویکس کرنی ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ پہلے کریں، آپ ذی الحج شروع ہونے سے پہلے کر لیں، اور ان دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ آپ اپنی مماثلت ان کے ساتھ کرتے ہیں جو حج پہ گئے ہیں، جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ ہم گئے تو نہیں، لیکن ہم یہیں پہ اپنا ایسا روپ اپنا لیتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بھی اس طرح سے ہی سمجھ لے کہ جیسے ہم بھی گھر بیٹھے ہوئے انہی کی طرح ہم، یعنی ان کی ایک نقل کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری بھی بخشش کر دے۔ تو آپ ان دنوں میں یہ جو دن ہیں 9 دن، پھر ان کے اندر بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے جسم سے کہیں پہ بھی۔ پھر اس کے علاوہ جو عمل ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ، جس کی تاکید ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے تو بچ کے رہے، کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ آپ کا دوسروں کو ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے بچا لینا بھی ایک نیکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا نیکی صرف یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا ہی کام کریں گے تو نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ اگر آپ کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی، کسی کو تانا نہ دیں، کوئی گالی نہ دیں، کوئی غصہ نہ کریں، کوئی غیبت نہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں کہ جیسے ہم رمضان میں سوچتے ہیں نا رمضان ہے وہ میرا عمل نہ ضائع ہو جائے، اسی طرح اس وقت سوچنا ہے کہ ہائے یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب دن ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی کر کے میں ایسا نہ ہو کہ اپنا اجر کھو دوں۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے میں، یعنی یہ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ حرمت والے مطلب ان کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو احترام دیا، ان میں بھی ٹاپ پہ ذی الحج ہے۔ اس مہینے میں بھی بیسٹ دن یہ ہیں، اور اس کے اندر میں گناہ کے کام کروں تو گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں ان دنوں کے اندر۔ اسی طرح آپ صدقہ و خیرات کریں، یا جن کے اوپر زکوٰۃ ابھی تک واجب ہے، بعض لوگ رمضان میں پوری زکوٰۃ نہیں دے پاتے، ان کے پاس تھوڑی سی قسط پڑی ہوتی ہے، تو وہ ان دنوں میں زکوٰۃ اپنی نکال دیں تاکہ ان کا اجر بڑھ جائے۔ جنہوں نے صدقہ کرنا ہے وہ ان دنوں میں صدقہ کریں کہ ہر دن ہم صدقہ کریں، اور بچوں سے بھی صدقہ کرائیں۔ اور آپ دیکھیں جو کچھ بھی صدقہ نہیں کر سکتا، سب سے آسان صدقہ کیا ہے؟ مسکرا دینا۔ تو مسکرا دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ جو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اتنا غریب ہوں میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، ویسے تو اگر $1 بھی نکال دیں گے وہ بھی صدقہ ہے، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے تو مسکرا ہی دو۔ مسکراہٹ بھی پتہ نہیں یہ وہ عمل ہو جائے جو ہمارا آخرت میں کام آ جائے، یہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ تو نیکیوں کی تلاش کریں، نیکیوں کو ڈھونڈیں کہ میں کون سی نیکی کر سکتی ہوں، کوئی بھی نیکی میرے ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ اسی طرح کچھ عمل ایسے بھی ہیں جن کا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اعمال اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو گھر بیٹھے اتنا اجر ملتا ہے کہ جتنا حج کرنے کا ثواب ہے، عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ چند ایک عمل ایسے ہیں، تو ان اعمال کو تو آپ ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارا دل بہت چاہتا ہے کہ ہم بھی کسی طرح حج پہ چلے جائیں، لیکن ہر ایک ہر سال تو نہیں جا سکتا، تو پھر اب ہم کیسے اتنا اجر پا لیں؟ تو سب سے پہلا عمل جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہیں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے صرف 2 رکعت پڑھ لی، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، جس کو ہم اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ کہ یعنی آپ نے دیکھنا ہے سن رائز کا کیا ٹائم ہے، آپ کے پاس سب کے پاس فون پہ آ جاتا ہے، سن رائز کا ٹائم دیکھ لیں، اس کے اوپر 10 منٹ بعد 12 منٹ بعد آپ وہ 2 رکعت صرف پڑھ لیں، اور فجر سے لے کے اس وقت تک آپ نے کچھ اور کام نہیں کرنا۔ اب کچھ لوگ سوال کریں گے اب کیا کریں، بچوں نے اسکول جانا ہے، یہ کر، تو ٹھیک ہے پھر اس اجر سے تو محروم ہو گئے، ویکینڈ پہ پھر کر لیں، کوئی دن تو کریں۔ تو جس نے یہ کام کر لیا آسان ہے، کیونکہ آپ جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جتنی دیر آپ صبح شام کے اذکار میں سے وہ اذکار کریں گے تو آپ کا وہ ٹائم گزر جائے گا۔ اب چونکہ خواتین گھر میں نماز پڑھی ہوتی تو چلو گھر میں ہی اس چیز کا اہتمام کر لیں۔ پھر دوسری چیز کیا ہے، جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو ہو کے جو گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے اس کا اجر بھی وہی ہے جو احرام باندھ کے حج پہ جانے والے کے لیے۔ تو مردوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ کم از کم ان دنوں میں فرض نمازیں مسجد جا کے ادا کریں، اور جو مسجد میں علمی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے، جیسے اب آپ لوگ مسجد میں آئے ہیں، آپ کا یہاں تشریف لانا اگر کسی ہال میں یہی پروگرام ہوتا تو وہ اجر نہیں تھا۔ جو مسجد میں اگر آپ آتے ہیں اور وہاں پہ دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کتنا اجر ملتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے اس کو مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے یہ ریکارڈنگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، چلو کچھ تو دور ہیں بیٹھے ہوئے لیکن کچھ یہیں پہ قریب رہتے ہوں گے، لیکن انہوں نے چوز کیا کہ ہم چلو ریکارڈنگ سن لیں گے، بعد میں سننا ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم جائیں۔ اب وہ سن تو لیں گے لیکن یہ جو ایک حج کے برابر اجر آپ کو مل رہا ہے وہ ان کو نہیں ملے گا، اور یہ صرف ان دنوں کے لیے نہیں ہے، ہر دن کے لیے۔ سبحان اللہ، وہ آپ نے اجر کما لیا۔ تو اس میں سستی نہ کیا کریں۔ اچھا ہمیں اگر کسی پارٹی میں کوئی بلائے نا تو چاہے بارش ہو چاہے دھوپ ہو گرمی ہو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی پارٹی میں ضرور جانا ہے، کیسے ہم مس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں تو کیا ہو گیا، ہم ریکارڈنگ سن لیں گے بعد میں، وہ تو آ ہی جائے گی۔ حالانکہ دیکھیں اس میں حرص کیا کریں جب مسجد میں خاص طور پہ کوئی پروگرام ہو کہ میں نے وہاں جا کے اس میں شرکت کرنی، کیونکہ مسجد میں آ کے علم سیکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اگر کوئی پروگرام ہو ان دنوں میں خاص طور پہ تو اب ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے اپنے اجر کو، تو ہم مسجد میں جائیں اور اس پروگرام میں شرکت کریں۔ پھر اس کے علاوہ نماز کے بعد کے جو ذکر اذکار ہیں وہ اتنے اہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے، مسکین لوگ تھے، غریب لوگ تھے، تو وہ آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ جو ہیں انہوں نے بڑے بلند مقام پا لیے اور بڑا اجر پا لیا، اور ہماری طرح وہ بھی نماز کرتے ہیں روزہ کرتے ہیں، مگر ان کے پاس چونکہ مال ہے تو اس لیے اس مال کی وجہ سے وہ حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو وہ تو آگے نکل گئے۔ یعنی ان کا مطلب تھا کہ ہمارا کیا قصور ہے، اب ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں تو ہم کیسے اس نیکی تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں، اگر تم یہ کر لو تو تم بھی ان کے برابر اجر پا لو گے، کہ جیسے وہ حج عمرہ کر رہے ہیں، وہ صدقہ کر رہے ہیں، تم اس کے برابر اجر پا لو گے۔ اور اتنا آسان عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لو تو تمہارے لیے بھی اتنا ہی اجر ہو جائے گا۔ اچھا اب کیا ہوا، وہ صحابہ جب یہ کر رہے ہیں تو اب دوسرے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، یہ بھائی کیوں بیٹھے ہوئے نماز کے بعد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب ان سے پوچھا، لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ بخل کرتے کہ ہم ان کو نہ بتائیں۔ اب ہمارے پاس تو کوئی ریسیپی بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کسی اور کو نہ دے دی، ویسے وہ نہ بنا لے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ بھی یہی کرنے لگیں گے، انہوں نے بتا دیا۔ اور سبحان اللہ ان کی حرص دیکھیں کیسی تھی، انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم تو ٹھیک ہے صدقہ کر ہی لیتے ہیں، ہم تو حج اور عمرے کر ہی لیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، وہ بھی یہی کرنے بیٹھ گئے۔ اب یہ مسکین صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ، وہ بھی انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے جو دے۔ تو سبحان اللہ وہ نیکیوں میں ایسے حرص کرتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے ہم تو کر ہی رہے ہیں نا، یہ تو یہ مسکینوں کے لیے ہے، یہ بیچارے کر نہیں سکتے، یہ کرتے رہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ وہ ایک ایک نیکی کو قیمتی سمجھتے تھے۔ کاش ہم بھی نیکیوں کی ویلیو آج اس دنیا میں جان لیں، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی جب تلے گی تو وہ ایسے نہیں تلے گی کہ اتنی کلو اس کی نیکیاں، اتنے ٹن اس کی نیکیاں، کس طرح تلیں گی؟ ذرے کے برابر نیکی بھی تلے گی، ذرہ ذرہ، ذرے کا بھی جب ویٹ ہوگا تو پھر سوچیں کہ ان نیکیوں کا کتنا وزن ہوگا۔ وہ میزان کتنے نازک ہیں جو ایک ذرے کو بھی تول دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک ایک مسکراہٹ اور یہ ایک ایک سبحان اللہ اور ایک ایک الحمدللہ اور ایک ایک تکبیرات جو آپ بیان کریں گے ان دنوں میں، ان کے وزن کتنے بڑے ہوں گے۔ یہ آج سمجھ نہیں آتی لیکن یہ اس دن سمجھ آئے گی جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا کہ ہائے کاش میں کوئی ایک نیکی اور کر لیتا،
اس لیے کہ قیامت کا دن یوم الحسرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ حسرت کا دن ہے. اس دن انسان حسرت کرے گا، کاش میں نے اور کر لیا ہوتا، کاش میں نے اور کر لیا ہوتا. آج تو یہ بکھری پڑی نیکیاں ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ ان کی کوئی اہمیت بھی ہے، بلکہ بوجھ ہی لگتا ہے یہ رمضان ابھی تو گزرا تھا، پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا، پھر سے یہ کرنا پڑے گا، پھر سے وہ کرنا پڑے گا. نہیں، دیکھو کہ یہ نیکیاں انسان کے وہاں پہ درجات کو اوپر لے جا سکتی ہیں. ایک ایک نیکی جو کسی کی زیادہ بڑھ گئی وہ اس کے درجے کو زیادہ آگے بڑھانے میں مدد دے گی، اس کا درجہ بڑھ جائے گا. اور جنت میں درجے بس ایک دفعہ مل گئے تو دوبارہ تھوڑی بدلیں گے، دوبارہ تو آپ دنیا میں نہیں آ سکتے یہ کرنے کے لیے. یہ جو زندگی کا تھوڑا سا وقت ہے اس میں اپنی نیکیاں سمیٹ لیں. پہلے وقتوں میں عورتیں بیٹیوں کے جہیز ایسے جمع کیا کرتی تھیں کہ چھوٹی ہوتی سے ان کی چیزیں جمع کرتی تھیں، کہتی تھی کہ یہ بیٹی کی شادی جب ہوگی اس کے لیے رکھا ہوا ہے. ہمیں اس سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم نیکیاں ایسے جوڑیں. اس نے تو رخصت ہو کے دوسرے گھر جانا تھا، وہاں پہ لے سکتی تھی، پھر بھی مائیں جوڑتی تھیں. اور آج ہم نے ایسی دنیا میں جانا ہے جہاں سے واپسی کوئی نہیں، اور جہاں پہ کوئی چیز نہیں ملنی، دوبارہ نیکی کا موقع نہیں آئے گا. پھر ہمیں کتنا حرص رکھنا چاہیے ایک ایک نیکی کے لیے کہ یہ قیمتی ہیں. یہ آج اس زندگی کو غنیمت جانے موت سے پہلے، صحت کو غنیمت جانے بیماری سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانے بڑھاپے سے پہلے. تو یہ جو آپ کو ہمت آج ملی ہوئی ہے، کل کو کوئی پتہ نہیں ہے کون بستر پہ ہو، کس کے ساتھ کیا ہو، اور کون زمین کے نیچے ہو، کوئی بھی نہیں جانتا. اور روز ہم یہ واقعات سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں شاید یاد ہی نہیں رہتا. عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو بکثرت یاد کرے اور اس کی تیاری کرے. اور باقی ہم سارے بے وقوف ہیں، سب بے وقوف ہیں، چاہے وہ کتنا ہی پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے. تو اس یوم الحسرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کوئی اتنا بڑا عمل بھی لے کر آئے گا کہ انبیاء کے برابر عمل بھی لے گا، تب بھی کہے گا ہائے کاش میں نے اور کیا ہوتا، یہ بھی کافی نہیں ہے، کاش میں نے اور کیا ہوتا. پھر سوچیں کہ میرے اور آپ کے پاس ہے ہی کیا. اور پھر بھی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے جیسی فکر ان کو تھی کہ انہوں نے اپنی 600 کھجوروں کے درختوں کا باغ دے دیا ایک آخرت میں، ایک جنت کے اندر ایک درخت کے عوض، جیسی ان کو حرص تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حرص لگا دے. جیسے ہمیں دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم لے لیں، یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، اس سے زیادہ مجھے آخرت میں جنت کے انعامات کی حرص لگ جائے. کاش کہ ہمیں اس طرح سے فکر لگ جائے جیسے ہمیں دنیا میں کسی کی جاب جانے کی فکر ہوتی ہے، بیماری لگنے کی فکر ہوتی ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے ہائے مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے، ہائے مجھے یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. کسی کا سنتے ہیں تو ڈر لگنے لگتا ہے. کاش اس سے زیادہ فکر ہمیں آخرت کی ہو کہ وہاں کوئی سزا نہ ملے. اور خاص طور پہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو تو یہی نہیں پتہ کہ وہ کتنے گناہ کر چکے ہیں اور ہمارا اس وقت مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے. وہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم نہ کر کے بھی نہ ڈریں. وہ کر کے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ یا اللہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میرا برابر سرابر بھی حساب ہو جاتا ہے تو میں خوش ہوں گا. میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تو میں تب بھی ڈروں گا کہ پتہ نہیں میں جنت میں جا سکوں گا یا نہیں. تو اس لیے ان دنوں کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چانس اور دے دیا. ہر دن ایک چانس ہے ہماری زندگی کا، اور یہ دن مل جانا خوش قسمتی ہے کہ کسی کو مل جائے. تو ان دنوں کے اندر پھر وہ والے کام سارے کریں جو ہمیں زیادہ ثواب دینے والے، زیادہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے. تو اور کیا عمل ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں؟ ایک جو ہم یہاں پہ اس وقت آج کل تو نہیں کر سکتے مگر رمضان کے لیے اگر آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اسی طرح مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ بھی عمرے کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے، مگر وہ ہمیں اس وقت نہیں مل سکتا. اسی طرح ایک اور عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا.
یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی ایسے ہی اجر ملتا ہے جیسے حج اور عمرے کرنے والے ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا میں جہاد پہ جانے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن میرے اندر طاقت نہیں ہے اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا میری صرف ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو, تم حاجی اور عمرہ کرنے والے اور مجاہد کہلاؤ گے. اتنا بڑا اجر ہے اس کا. تو اگر آپ والدین کی خدمت کر سکتے ہو تو یہ اپرچونٹی ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور اگر آپ کے والدین آپ کے قریب نہیں ہیں یا آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو کم از کم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہی پڑھیں. آپ کو پتہ ہے ایک بندے کی نیکی کی کیا نشانی ہے؟ ایک بندہ نیک ہے, اس کی کیا نشانی ہے کہ وہ نیک ہے؟ اس کو اگر دلیل سے ہم ثابت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ جاریہ کے 3 کام بتائے ان میں ایک کام ہے نیک اولاد. فرمایا نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے. تو جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کا مطلب وہ نیک ہے اس حدیث کی روشنی میں. تو آپ میں سے جو دعائیں کرتے ہیں اس کا مطلب وہ نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اس لیے والدین کی خدمت کریں. اور ایک اور کام کہ جو حج پہ گئے ہیں ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجاہد کا سامان تیار کیا یا حاجی کا سامان تیار کیا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی کہ اس کے پیچھے اس کی فیملی ہوگی, اس کی خبر گیری کی, ان کا خیال رکھا, یا کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے ان کے برابر اجر ہے اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی جتنے وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں یا جو وہ مجاہد گیا ہوا ہے جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا, اور ان کے حج کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت عطا فرمانے والا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا جو پیچھے ان کے خیال رکھ رہا ہے جیسے کہ ان کو دے گا جو کہ حج پہ گئے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو حج کے برابر اجر دلوا سکتا ہے. اسی طرح آپ جب قربانی کریں یا جب یہ دنوں کا کوئی بھی عمل کریں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے بعد اس کی قبولیت کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لینا. چاہے قربانی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا تو اس کے بعد دعا کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسی طرح آپ جب یہ کام کریں جتنے بھی کام بتائے گئے تو اس کے بعد دعا ضرور کریں. اور آخری چیز یہ کہ آپ کو کس طرح سے یہ اجر مل سکتا ہے کہ آپ اپنی نیت کر لیں کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا یا استطاعت ہوتی تو میں بھی حج پہ ضرور جاتی. تو اس نیت کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے نا اجر انسان کو ملتا ہے, تو اس سے بھی آپ حج کا اجر پا سکتے ہیں. یہ سارے میں نے آپ کو وہ کام بتائے ہیں جن سے آپ گھر بیٹھے ہوئے حج کے اجر میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکے, چاہے مالی استطاعت نہیں, چاہے جسمانی نہیں ہے, چاہے کچھ, اور نہ صرف حج کا بلکہ جیسے میں نے آپ کو کہا جو روزہ نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے اپنے صحت کی وجہ سے, وہ بھی یہ ارادہ کرے کہ اگر میں صحت سے ہوتی تو میں ضرور روزہ رکھتی, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے دے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں پہ بھی نوازتا ہے اور یہ تو اس کے محبوب دن ہیں, تو اس کے اندر اپنی نیتیں خالص کر لیں. اور یہ کہ جو بھی کام کریں اس کے اندر یہ ضرور رکھیں کہ اللہ اس میں صرف مجھے تیری رضا چاہیے, صرف تیری خوشنودی چاہیے, اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. نہ کسی کو دکھاوا, نہ کسی کے آگے نمبر بنانے, نہ کسی اور کو راضی کرنا ہے, اللہ صرف تیری رضا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے اس عمل کا جو آپ کو اجر ملے گا وہ اور کسی چیز کا نہیں ہو سکتا. جس میں نیت خالص ہو, وہ چاہے ایک دانہ کھجور بھی آپ کسی کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر اس دن کر دے گا. تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا, اس کے اوپر محنت کرنا یہ بھی ضروری ہے ان دنوں کے اندر کہ انسان اس پہ محنت کرے. اور پھر یہ سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یاد رکھتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی ریمائنڈ کراتے ہیں تو ان کا اجر بھی آپ کو ملے گا اور آپ کا اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا. اور اسی طرح آپ گھر بیٹھے ہوئے یہ سوچ لیں کہ میں نے ان 9-10 دنوں کے اندر قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے, اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. تو جتنی بھی نیکیاں آپ کر سکیں وہ تو ہم نے خصوصی کرنی ہے, مگر یہ یاد رکھیے گا ایسے نہ کریے گا کہ جو ہم اس وقت نیکی کر رہے ہیں, مثلا میں اس وقت اگر مثال کے طور پہ تہجد پڑھتی ہوں تو جتنی پڑھتی ہوں اسی طرح میں ان دنوں میں کرتی رہوں تو کیا ہوا, یہ بھی دن ہے تو میں تو پہلے ہی کر رہی تھی. یا میں جو نفل پڑھتی ہوں ابھی اگر میں
2 نفل ویسے ہی پڑھتی ہوں، اشراق پڑھتی ہوں تو میں اس وقت بھی وہی کر رہی ہوں. نہیں، اس کو بڑھانا ضرور ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس کو زیادہ بہتر اس کی کوالٹی ضرور کرنی ہے. اور اسی طرح آخری بات یہ کہ اپنے اخلاق کو جب ہم درست رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق جو ہے یہ وہ عمل ہے جو سب سے وزنی تلنے والا ہے اعمال نامے میں. تو اپنے اخلاق پہ ضرور ان دنوں کے اندر انسان توجہ دے اور اس کو بہترین بنانے کی کوشش کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہ ہم دعا کر لیں یا پہلے آپ؟ اچھا جی، اب یہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم دعا